अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासी आइनी बहरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है और ख़ास तौर पे सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। कौमी सलामती के लिए ग्रैंड डायलॉग बहुत ज़रूरी है। माशी तौर पे अहदाफ अगर हासिल करने हैं तो सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलकर नहीं बैठेंगे। अब तक अगर हम देखें तो हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। महंगाई हो या फिर सियासी तौर पे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, केसेस बन रहे हैं, उसके ऊपर अपोजिशन जो है वो सरापा एहतजाज है। इसके अलावा जब के पी और बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चूँकि दहशत गर्दी के हवाले से जो वाक़यात हो रहे हैं और उनको बुनियाद बनाकर एहतजाज भी किया गया और बनू वाक़या भी हुआ, इसके ऊपर भी वहाँ पे की जो मजहबी जमातें हैं और इलाकाई जमातें हैं और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इन तमाम लोगों का उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, एतमाद में लिया जाए ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। इसके ऊपर कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया था कि ये एक्चुअली ये ऑपरेशन है क्या और कैसे किया जा रहा है और किस तरह चंद मखसूस सियासी जमातें जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। दूसरी तरफ महंगाई है। महंगाई इसमें कोई शक नहीं बहुत बड़ा इशू है। आम आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और आवाम की दाद रसी भी करने वाला कोई नहीं है। हुकूमत एटलीस्ट आवाम को एक वे फॉरवर्ड दे, लेकिन वो बाज़ार नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि बिजली के बिलों में इजाफ़ा और जो महंगाई है उसको ख़त्म किया जाए, इजाफ़ा कम हो। लेकिन अब डे बाई डे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफ़ा हो रहा है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो इस वक्त ख़ुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि माशी अहदाफ जो हैं वो हमने हासिल करने हैं। कैसे हासिल होंगे? अपोजिशन और इत्तेहादियों में भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब खानज़दा चटान साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान है। चटान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। मेहरबानी, शुक्रिया। किस तरह देखते हैं? एक तो चूँकि हर दफ़ा ही और पिछले कई दिनों से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, दहशत गर्दी और माशी तौर पे जो इस वक्त ज़बो हाली है, इसका शिकार तो आम आवाम है ही। इसके ऊपर कोई बेहतरी आपको नज़र आ रही है? हुकूमत कोई संजीदा कोशिशें करती हुई नज़र आ रही है कि माशी तौर पे ख़ुद आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का उन्होंने टारगेट सेट किया है, लेकिन बाज़ार जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इस तरह लग नहीं रही। इन्वेस्टर शेकी है, कोशिशें अच्छी हैं, लेकिन आप जैसे जो आप इत्तेहादी तो नहीं है लेकिन हुकूमत का साथ ज़रूर दे रहे हैं, बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा उस तरह। तो आप समझते हैं कि अगर इस तरह डिसीजंस लिए जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मईशत को दुरुस्त करने के लिए कोशिशें तो हो रही हैं और इसके नताइज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारा कहना ये है कि ये जो कोशिशें हो रही है, ये जो सख्त फैसले हो रहे हैं, इसका ज्यादा बोझ जो है वो गरीब आवाम पे पड़ रहा है, ये आम लोगों पे पड़ रहे हैं। हम सख्त फैसलों के खिलाफ नहीं है। हम समझते हैं कि इस मुल्क में अगर मईशत बेहतर होगा तो इसके लिए हुकूमत को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन हम जिस चीज की मुखालफत कर रहे हैं वो ये है कि ये सख्त फैसले करे, ज्यादा बोझ अशरफिया पे डाल दे, सही, ज्यादा बोझ हुकूमत खुद उठाए, अपनी वजारतों के मराद को कम करे, खर्चे कम करे, प्रेसिडेंसी के खर्चे कम करे, PM हाउस के खर्चे कम करे, वजीर आला हाउसों के खर्चे कम करे, गवर्नर हाउसों के खर्चे कम करे,
بیوروکریسی کے غیر ضروری خرچے کم کرے، اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، عدالتوں کے غیر ضروری اخراجات جو ہیں اس کو کم کرے. تو حکومت بجائے اس کی کہ زیادہ بوجھ اشرفیہ پہ ڈال دے، وہی پرانا جو ہمارا وتیرہ ہے حکومت چلانے کے لیے کہ پیٹرول مہنگا کرو، گیس مہنگا کرو اور انڈائریکٹ ٹیکس لگاؤ اور سارا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ ڈال دے. تو اگر حکومت ہمارے ساتھ مشاورت کرے، ہم نے اس کو تجاویز بھی دیے ہیں اور ہم نے اس کو بتایا بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ جو بوجھ ہے جو معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سخت فیصلے ہیں، اس کا بوجھ غریب عوام پہ ہم کس طرح کم کر خفزادہ سکتے صاحب ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور اگر متفقہ چیزیں ہونا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ سیاسی جماعتیں جو آپ کی مخالفت میں ہیں یعنی اپوزیشن میں ہیں، آپ ان کو بھی آن بورڈ لیں، سب کو بٹھائیں، پھر بتائیں کہ ہم اگر بنیادی طور پہ پیٹرول کے اوپر اتنی قیمتیں بڑھائیں گے، ٹیکسز اتنے بڑھائیں گے، جو کہ جس طرح بجٹ بھی پیش کیا جاتا ہے اس میں بھی آپ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، لیکن پھر بھی یہ قوم ساتھ دینے کو تیار ہے، ساتھ دے سکتی ہے، لیکن ایک شورٹی تو ہو کہ ایک یہ لیول ہے مہنگائی کا، یہاں تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید مہنگائی نہیں کریں گے، ایک ہی دفعہ کریں گے، آپ ساتھ دیں 6-8 مہینے، پوری قوم ساتھ کھڑی ہو جائے، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سپورٹ کرے، آپ کے جو جتنے بھی یہ بڑے بڑے مافیاز ہیں وہ ساتھ دیں، اور خاص طور پہ حکومت کی جو اشرفیہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں اس پورے عمل میں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ہم جتنے ہم مقروض ہیں آئی ایم ایف کے، اتنے تو آپ کے پورے پاکستان سے اگر آپ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سے مخیر حضرات کو آن بورڈ لیں تو وہی یہ قرضہ آپ کا پورا کر سکتے ہیں، لیکن نہ بھی کریں، وہ ایٹ لیسٹ ساتھ دیں، قوم ساتھ دے، تو یہ ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. چونکہ فیصلہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، حکومت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، حکومت کے اپنے منسٹرز کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. تو عام عوام کس پہ اعتماد کریں؟ دیکھیے جی، ہمیں کسی سے مخیر حضرات سے پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم اپنا سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ مجھے بتائیں 22 کروڑ ملک ہے، اس میں ساری کتنے لوگ ہیں جو لگژری زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں. ہم ہر سال جو ٹیکس جو ہے ان لوگوں پہ بڑھاتے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں. اس کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکس کا دائرہ وسیع کرے، ٹیکس نیٹ میں اور لوگوں کو داخل کرے، بجائے اس کی کہ جو درپدار طبقہ ہے یا کچھ صنعت کار ہے اور پہلے سے ٹیکس دے رہے اور ہم مزید اس پہ ٹیکس ڈال رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ٹیکس کا دائرہ جو ہے اس میں 50-60 لاکھ اور لوگوں کو اس میں شامل کرے اور لوگ اس میں ٹیکس کے دائرے میں لائے. دوسری بات یہ کہ ہم اپنا ایگریکلچر پہ توجہ دے دیں، ہم اپنا آئی ٹی پہ توجہ دے دیں. ہمارے پاس نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فضل کیا ہے کہ ساری دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، جو نوجوان ہے اس کی تعداد کم ہے. تو ہمارے پاس نوجوان زیادہ ہے اور زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد کم ہے. اس نوجوانوں کو سکل دے دے، اس کو ٹریننگ دے دے، اس کو دنیا سے باہر، دنیا میں ضرورت ہے لوگوں کا، اس کو جاپان بھیج دے، اس کو امریکہ بھیج دے، اس کو یورپ میں بھیج دے، کینیڈا میں بھیج دے، آسٹریلیا میں بھیج دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سکل لیبر چاہیے، سکل ورکر چاہیے. صحیح. اور ہمارا جو نوجوان ہے اس کے پاس سکل نہیں ہے. ہمارے پاس نوجوان تو ہے لیکن سکل نہیں ہے. اگر ہم اپنے نوجوان کو سکل دے دے، ٹریننگ دے دے، باہر دنیا میں بھیج دے، باہر دنیا سے بہت سارا پیسہ آئے گا. اگر ہم اپنا ایگریکلچر پہ توجہ دے دے، ہمارے پاس پانی ہے، سارا پانی ہمارا جا کے، اور 71% سے زیادہ پانی ہمارا جا کے وہ دریا میں گر جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی پانی کو کام میں لائے، بلوچستان میں دیکھ لیں کتنی زمینیں ہیں، پنجاب میں دیکھ لیں کتنی زمین ہے، صحرائے ہیں. اگر اس پانی کو ہم کنورٹ کریں ان زمینوں کو اور وہاں پہ ایگریکلچر کریں تو ہم ہر سال اجناس باہر دنیا میں بیچ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں ڈالرز آئیں گے. دوسرا یہ کہ باہر سے جو ہم چیزیں منگواتے ہیں، ان چیزوں کو پہ ہم سے جو ڈالر چاہتے ہیں وہ رک جائیں گے. یہاں پہ چائے ہم باہر سے منگواتے ہیں. آپ کا جو شمالی علاقہ ہے، یہ گلگت کا علاقہ، یہ کوہستان کے علاقے، کالام کے علاقے، چترال کے علاقے، گیر کے علاقے، اس میں اتنا چائے آپ اگا سکتے ہیں اور اتنا یہ ابٹاباد، مانسہر، عمری وغیرہ گلیات، اس میں اتنا چائے آپ اگا سکتے ہیں کہ آپ باہر دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے.
اگر آپ باہر دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے تو باہر سے ڈالر آئے گا. دوسرا یہ کہ آپ ہر سال چائے کے لیے جو اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے. تو ہمیں کسی مخیر حضرات سے پیسے مانگنے کی تو ضرورت خانزادہ نہیں صاحب ہے. یہ اگر بات آپ ہم ٹھیک اپنا کہہ رہے ہیں, سسٹم درست کریں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. یہاں پہ وسائل ہے, وسائل تو ہیں, لیکن ان کو بروئے کار کیسے لایا جائے اس کے اوپر حکومت سنجیدہ کوشش نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے, اگر آپ تھوڑی سی یہ جو جتنی بھی کلیکشن ہو رہی ہے ٹیکس کی وہ بہتر کر لیں اور لوگوں کو سہولیات دیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, یوتھ کو انگیج کریں, ٹورزم کے اوپر کام کریں, آپ تھوڑا سا کلچر کے اوپر کام کریں, آپ کلچرل شوز وہ کریں, اس طرح کی پروموشن کریں, کراس کلچرز کے اوپر کام کریں, تو یہ سیاحت سب پہ چیزیں توجہ ہو دے سکتی دی. ہیں. یہاں پہ ٹورزم کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, لیکن اور اس کے اوپر کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اربوں ڈالر آئیں گے, پیسے آئیں گے تو ہی بات بنے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں دنیا میں بہت گھوما پھرا ہوں. مجھے پیار ہے سمندر اور پہاڑوں سے. جی میں جدھر بھی جاتا ہوں تو میں گھومتا پھرتا ہوں, جس ملک میں بھی جاتا ہوں. ہمارے علاقے میں, ہمارے پختونخوا میں ایک علاقہ ہے کمراٹ. جی جی میں دنیا گھما ہوں, کمراٹ جیسا خوبصورت جگہ میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک بار کمراٹ جائیں گے تو آپ تو بھی نکالیں گے کہ میرا توبہ ہے, میں دوبارہ اس طرح غلطی نہیں کروں گا. کیونکہ وہاں پہ روڈ کی سہولتیں نہیں ہیں, وہاں پہ ہوٹلز کی وہ سہولتیں نہیں ہیں. تو اگر ہم اپنے اس انڈسٹری پہ توجہ دے دیں, ہمارے پاس پیسے کمانے کے مواقع بہت ہے, وسائل بہت ہے, بس اس پہ کام کرنا چاہیے. تو کون کام, خانزادہ صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, حکومت کے پاس اتنی مشینری ہے, اتنی بیوروکریسی ہے, اتنے ایڈوائزرز ہیں اور پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے, تو کیا وہ یہ ساری سمریز رپورٹس جو کام بالا ان تک نہیں پہنچاتے؟ اس کے اوپر فوکس کیوں نہیں کیا جا رہا, اس کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ بھائی یہ تو ہمارے بدقسمتی ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. آپ دیکھ لیں, ہم بار بار یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے جو جج, جرنیل, جرنلسٹ, بیوروکریٹ سب کا احتساب کرے. جب سب کا احتساب ہوگا تو پھر یہ کام کریں گے. جب اسے نہیں پوچھا جائے گا تو ان کا مرضی ہے, کام کرے تو کرے, نہیں کرے تو نہیں کرے. ہمارے آفسوں میں زیادہ تر لوگ تو آرام کرنے آتے ہیں, باہر تک جاتے تو کہتے ہیں چلو آفس میں چکر لگاتے ہیں, تھوڑا ریسٹ کر لیں گے. آپ پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھ لیں, بیچارے ٹیچرز کو 10,000 اور 15,000 کی تنخواہ ملتے ہیں. آپ پرائیویٹ اسکول کی اسٹوڈنٹس کا اسٹینڈرڈ دیکھ لیں, اور سرکاری اسکولوں میں جس کو 50,000, 80,000, 1 لاکھ کا تنخواہ لیتے ہیں, وہاں کے اسٹوڈنٹس کے حالات آپ دیکھ لیں. وجہ یہی ہے کہ سرکاری محکموں میں لوگ کام نہیں کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ہمارے پاس اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی کام نہ کرے تو ہم اس کو پکڑے نہ. گھر سے ہمیں ذرا احتساب کا پہلے سسٹم ہی ہوتا نہیں ہے. تھا, جی جی پہلے ہوتا تھا تعلیم اور تربیت کا ادارہ. اب ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. گھر سے بھی ہمیں نہیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. ہر ایک کا مرضی ہے, جس نے جو کچھ کیا. تو یہ حالات ہے ہمارے ملک کی. یہ تو آپ کو پتہ ہے, اگر اس کو ہم درست کریں ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک ہو ٹھیک ہو سکتا ہے. سکتا ہے. اچھا خانزادہ صاحب, اس کے علاوہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے, قومی سلامتی کا معاملہ ہے, اور جو آپریشن عزم استحکام ہے, اس کے اوپر کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے زبردست بریفنگ دی. کیا سمجھتے ہیں, چونکہ علاقائی سیاست اور وہاں کے جو نظام ہے اس کو آپ بہت بہتر جانتے بھی ہیں, کہاں کنفیوژن ہے اور کیوں کر چیزیں جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی, اور اس کے اوپر عوام بھی غیر یقینی کی صورتحال سے دو چار ہیں, اور جب صرف اس علاقے کے عوام نہیں پورے پاکستان میں اس طرح کا میسیج آتا ہے, تو یہ کنفیوژن کہاں آ رہی ہے؟ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس کو مس لیڈ, مس گائیڈ بھی کر رہی ہیں, سیاسی طور پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں وہاں؟ آپ ظاہر اس علاقے کو سمجھتے ہیں, پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ دیکھیے جی, ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مس مینجمنٹ ہے. ہم اگر پہلے سے لوگوں کو اعتماد میں لیتے, ہم آل پارٹی کانفرنس بلاتے, پھر اس چیز کو لے کے ہم اسمبلی کو اعتماد میں لیتے, تو میرے خیال سے اتنے پرابلم نہیں بن جاتے.
ہم نے وہ اس میں سے ایک کام بھی نہیں کیا اور اعلان کیا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. اس ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کچھ مقاصد ہیں. ان کے مقاصد کیا ہے؟ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اور خصوصی طور پر بلوچستان اور پختونخوا کے عوام کو ریاست کے ساتھ لڑوانا. تو جب آپ لوز بال پھینکتے ہیں تو وہ چھکا تو لگائیں گے. صحیح. تو وہ لوگوں نے وہ جو کل ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی، تو انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی شروع کر دی. اور اس میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں انڈیا کے عوام بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے افغان بھائی بھی شامل ہیں، اس میں پاکستان میں بھی کچھ قوم پرست تنظیمی، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں کہ وہ جتنا کر سکتے ہیں فوج کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی شروع کر دی. اور جو کوئی ایشو نہیں تھا، اس ملک کا سب سے بڑا ایشو جو تھا وہ بنا دیا. اور نہ بار بار انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی نئی آپریشن نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تو وہی جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس کے جن حصوں پہ عمل نہیں ہوا تھا ٹھیک. ہم اس پہ تو عمل اس میں کرانا اخوانزادہ چاہتے ہیں. صاحب آپ نے اور ہم تو ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا چاہتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوا ہے. ہر روز ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے رہتے. اخوانزادہ صاحب یہ وہ ایشوز ہے جو موجودہ حکومت ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی وفاقی وزیر اطلاعات نے، اور اس کے فوری بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا ہی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم اتحادی جماعتوں یعنی کے ساتھ اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کر چکے ہیں. پھر تردید ہوئی اس بات کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی پابندی کے معاملے پہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی طرف سے اور اس کی جو کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر کچھ اور کہتے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وفاقی وزیر جو وزیر اطلاعات جو اس پوری کیبنٹ کے بارے میں پوری قوم کو میڈیا کو انفارم کرتے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ان کے پرائم منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن جب حکومت ہی کنفیوز ہوگی تو عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا؟ دیکھیے جی، یہ مسلم لیگ کا سب سے بڑی ناکامی بھی ہے اور یہ اس کا بڑا مسئلہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جمہوری حکومتیں بھی اس طرح چلاتے ہیں جیسے کوئی شخصی حکومت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو. اس میں مشاورت کا جو عمل ہے وہ کم ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ مشاورت نہیں کرتے ہیں، نہ اپنے پارٹی کو اعتماد میں لیتے ہیں، نہ اپنے کیبنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں، نہ اپنے کولیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں. اور فیصلے کرتے ہیں تو پھر ان سے کنفیوژن بن جاتا ہے اور پھر اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ لاہور میں انہوں نے جو عزت ہتک کا بل لایا، نہ جی اپنے پارٹی کو اعتماد میں لیا تھا، نہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا تھا، ہماری پارٹی کو اعتماد میں لیا تھا. اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا، پھر اس کے اوپر جو تنقید آ گیا تو پھر وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئی. تو یہ ان کا بہت مسئلہ ہے کہ وہ مشاورت نہیں کرتے، نہ اپنے پارٹی کے درمیان، نہ اپنے کولیشن کے ساتھ، نہ پوزیشن کے ساتھ. تو اس رویے کے ساتھ اخوانزادہ صاحب، اور پھر جب آپ اتحادی ہوتے ہیں یا تو آپ سنگل پارٹی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ڈیسیجن لے لیا، کیبنٹ بھی آپ کی پوری اپنی ہے. جہاں آپ کا وزیر داخلہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وزیر خزانہ آپ کا اپنا نہیں ہے، کیبنٹ میں آدھے لوگ آپ کے اپنے نہیں ہیں، اور اس کے بعد اتحادی حکومت ہے. اتحادی حکومت کے بعد پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، چونکہ ایوان میں اگر پرائم منسٹر موجود ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہیں تو آپ کے ووٹوں کی وجہ سے ہیں، آپ مائنس ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی سیٹ بچانا، پرائم منسٹرشپ بچانا اور حکومت بچانا مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود اتنا غیر سنجیدہ رویہ حکومت کا کیوں ہے؟ اس طرح کا رویہ تو اپوزیشن کا ہو سکتا ہے، کسی ایک جماعت کا جو اقتدار میں نہیں ہے، جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے وہ تو کر سکتی ہے. حکومت جو ملک چلا رہی ہے، پرائم منسٹر جس پارٹی کے، وہ اتنا غیر سنجیدہ رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس کا سب سے بڑا وجہ تو ہماری مجبوری ہے کہ وہ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتے. یہ نہ ہمارے امن و امان کے حالات ایسے، نہ ہماری معیشت کے حالات ایسے. اس وجہ سے ہم نے مسلم لیگوں کو اپنا ووٹ دیا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہیں گے کہ ٹائم سے پہلے الیکشن ہو، ٹائم سے پہلے اسمبلی اپنا ٹائم پورا نہیں کرے اور وہ ٹوٹ جائے. تو ان کو ہماری اس کمزوری کا پتہ ہے، ان سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو معاہدے کی ہیں، جو کاغذ پہ لکھی ہوئی معاہدے ہیں، ان سے انحراف کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی حال میں یہ نہیں چاہیں گی کہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا نہ کرے اور دوبارہ الیکشن ہو.
تو ہماری اس مجبوری سے اور ہمارے وہ جو ہے ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ خالد چران صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اور مجبوری ہے اپوزیشن کی بھی، اتحادیوں کی بھی، اور حکومت تو مجبور ہے ہی ہے، اور اس مجبوری کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بظاہر یہ ساری چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اس سے فائدہ نہیں ہو سکے گا، اور فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ جو حکومت ہے وہ چیزوں کو بہتر کرے، اعتماد میں لے اپنے اتحادیوں کو بھی، اپوزیشن کو بھی، اور پوری قوم کو، تاکہ جتنے ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ بھی ہو سکے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔